अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो आज टॉप स्टोरी रही, जो खबरें दिन भर आती रहीं, उससे पाकिस्तान के मामलात मजीद कशीदगी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी यही थी कि पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को सजा सुना दी गई है। मुजरिम हैदर मेहदी और आदिल राजा को ये जो सजाएं सुनाई गई हैं वो इसलिए सजाएं सुनाई गई हैं कि इन्होंने जो पाक फौज के अफसरान हैं उनको बगावत पर उकसाने, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने और मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाने में भरपूर किरदार अदा किया है। इस पर हम सवाल रखेंगे, अपने पैनल से भी पूछेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ जो गेस्ट होंगे उनसे भी तज्जिया जानने की कोशिश करेंगे। और फिर प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके साबिक शौहर खावर मानिका ने यह दावा किया है कि बुशरा बीबी ने अपनी इद्दत में निकाह किया था और उन्होंने सख्त सजाओं का भी मुतालिबा अदालत से कर दिया है। और फिर प्रोग्राम के आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के मुतालिक भी दरखास्तें दायर की गई हैं और कहा गया है कि इन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है और इन्होंने अपने ओहदों की तज़हीक भी की है। अब ये दरखास्तें एकदम से कहाँ से आ रही हैं, ये दरखास्तें किसके कहने पर अदालतों में जा रही हैं और फिर ये दरखास्तें टॉप स्टोरीज के तौर पर क्यों सामने आ रही हैं। और फिर आखिर में प्रोग्राम के हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत पर। हमारे साथ मौजूद होंगे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ पैनल पर मौजूद रहते हैं, सबसे पहले ख्वाजा मतीन साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। आपके साथ सनाउल्लाह खान साहब प्रोग्राम में तशरीफ फरमाएं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और बढ़ते हैं हम आज की टॉप स्टोरी की जानिब। चूंकि पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान जिसमें मेजर आदिल राजा और हैदर मेहदी, दोनों को सजाएं सुनाई गई हैं और खबर के मुताबिक 21 नवंबर को ही इनके रैंक जो हैं वो जब्त कर लिए गए थे। और दरखास्त में ये भी कहा गया है कि जो मेजर आदिल राजा थे और जो मुलजिम हैदर मेहदी हैं, इनको इसलिए सजा दी गई है क्योंकि इन्होंने फौजी अफसरान को बगावत पर उकसाने, मुल्की सालमियत और मफाद को नुकसान पहुंचाया है। जी सनाउल्लाह खान साहब, कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, ये जो सजाएं हुई हैं ये पाक आर्मी एक्ट 1952 के तहत और इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 के तहत। और ये दोनों अफसरान थे, साबिक अफसरान थे। इन दोनों ये काफ़ी अरसे से, तवील अरसे से बैरून मुल्क एक तो ये मौजूद हैं और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बाकायदा एक मनफी प्रापागंडा, एक झूठा प्रापागंडा कर रहे थे और जिसको दुनिया की कोई भी मुल्क हो, मुहज़्ज़ब मुल्क हो, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों ने बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा किया है और जो कानून है उसके मुताबिक इनका कोर्ट मार्शल किया गया। और जिसको हर जो पाकिस्तानी है जो अपने वतन से, अपने इदारों से प्यार करता है, उनको इन चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बाकी दुनिया का कोई भी मुल्क इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कि आप बैरून मुल्क बैठ कर चंद पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलकर आप मुल्क के ख़िलाफ़ इस किस्म का जहरीला प्रोपेगेंडा करें जिससे बगावत कभी बू आए और पाकिस्तान का जो नौजवान है उसके अंदर भी एक नेगेटिविटी पैदा की जाए। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी था। अब प्रॉब्लम यह है कि इनको इन सज़ाओं पर अमल दरामद किस तरह होगा, क्योंकि ये बैरून मुल्क बैठे हैं और बैरूनी दुनिया जो वेस्ट है ना, वो बात तो आज़ादी इजहार की ज़रूर करती है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बात करे तो फिर आप देख लें ना इंडिया ने क्या किया है या मगरब क्या करता है, या आप देख लें अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं वो क्या करती हैं, आप इसराइल में देख लें कितने साफ़ियों को मारा गया है। तो कोई इस किस्म की चीज़ अगर एक सच्ची बात है वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म किस्म का एक प्रोपेगेंडा है और झूठ फैलाया जाता है पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो जो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। ख्वाजा साहब, आपका पॉइंट भी इसमें ज़रूर मैं ऐड करवाऊंगी और फिर हम अपने गेस्ट की जानिब भी बढ़ेंगे। इस नेटिव को रेजोनेट कौन करता है जो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाती हैं? मैं ये समझता हूँ ये जो आदिल राजा जैसे किरदार हैं, जैसे हैदर रज़ा हैं, इन्होंने एक तो उस अदालत से मुंसलक रहे हैं। ये जो इतने मनफी किरदार थे इनको बहुत पहले सज़ा हो जानी चाहिए थी, ये बहुत देर की गई है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ दुनिया में कहीं भी, हम यहीं इसी दुनिया में ग्लोबल विलेज में रहने वाले लोग हैं, कभी हुआ इस तरह कि आप उनके अदारों में जो जिस अदारे से आपका तल्लक और ख़ासकर सिक्योरिटी जो अदारों से तल्लक रखते हैं, मुख्तलिफ जंगों से वापस गए हैं अमेरिकन्स,
عراق کی جنگوں سے گئے ہیں، ویتنام کی، انہوں نے بھی کہیں اس طرح کا خوفناک پروپیگنڈا نہیں کیا اپنے اداروں کے خلاف. ان کو بڑی دیر سے ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. اور ان کو جیسے کہ کہا گیا، ان کو اب سزا دلوانی، کیونکہ پاکستان کا برطانیہ کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کا بھی ایک ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت ان کو لایا جائے وطن واپس اور ان کو جیلوں میں پھینکا جائے تاکہ آئندہ سے کوئی ایسا شر پسند نہ اٹھے. اور میں بالکل جو عادل راجہ صاحب جن خاموش کرداروں کے حوالے دیتے تھے جھوٹے یا سچے، ان پر کوئی اگر ایسے لوگ اگر ہیں خاموش کردار جو ان کو انفارمیشن دیتے تھے، جھوٹی انفارمیشن، ان کو بھی اگر موقع ملے یہ نشانی عبرت بنانا چاہیے. بنائی جاتی تھی. ہمارے ساتھ معروف قانون دان ہے راجہ خالد صاحب بھی موجود ہیں. راج صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. راج صاحب یہ بتائیں اس کا جو لیگل اسپیکٹ ہے کیا ہے اس کیس کا، کیونکہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے تحت یہ سزائیں دی گئی ہیں. گزارش اس طرح سے ہے کہ یہ جو دونوں لوگ جس طرح کہ آپ نے فرمایا، انٹرو میں بتایا، آپ دونوں حضرات نے اس پہ روشنی ڈالی کہ بیرون ملک بیٹھ کے، ایک صاحب انگلینڈ میں اور دوسرے کینیڈا میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں، بالخصوص پاکستان آرمی، پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف زہر اگل رہے تھے. اور آرمی کے لوگوں کو، چونکہ یہ آرمی سے ریٹائرڈ لوگ تھے، تو آرمی کے لوگوں کو سیڈیوس کر رہے تھے. سیڈیوس یہ offense ہے، سیڈیشن کا چارج لگتا ہے انڈر سیکشن 31 آف آرمی ایکٹ 1952. تو اگر کوئی فرد آرمی کے لوگوں کو ورگلاتا ہے کہ وہ آرمی کے ڈسپلن کی وائلیشن کریں، آرمی کی اطاعت نہ کریں یا پاکستان گورنمنٹ کے خلاف ہو جائیں، اس کے خلاف اعلان بغاوت کر دیں، تو ایسی صورتحال میں وہ سیڈیشن کا چارج ان پہ لگتا ہے. تو ان کا سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ یہ اس طرح کا طوفان بدتمیزی اس کی برمار تھی، اور یہ لوگ انسٹیگیٹ کر رہے تھے آرمی کے لوگوں کو کہ وہ باغی ہو جائیں تاکہ آرمی کے اندر دراڑیں پڑیں. اور ہمارا جو انتہائی منظم ادارہ ہے جو پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے، تو اس کے اندر ایک تفرقہ پیدا ہو اور آرمی کے لوگ ہی آرمی کے خلاف کھڑے ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں ناکامی دی. اور میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک عرصے تک انہیں برداشت کیا جاتا رہا. ان کی جو اس طرح کی دروغ گوئی تھی، اس طرح کے جو الزامات تھے اور اس طرح کی جو ہرزہ سرائی تھی، اسے برداشت کیا گیا. پھر جب معاملات ناقابل برداشت تک پہنچ کے 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، تو ضرورت اس بات کی پڑی کہ ان لوگوں کو جو باہر بیٹھ کے یا اندرون ملک ہے، انہیں لا کے تحت لایا جائے. دے شوڈ بی براٹ بیفور دی کورٹ، بیفور دی لا. تو 9 مئی کے لوگوں کا بھی ظاہر ان کے خلاف پروسیکیوشن جاری ہے، شروع ہو گئی ہے. راج صاحب، اور جی راج صاحب میں آپ کو سوری کاٹ رہا ہوں، یہ بتائیں ان سزاؤں پر عمل درآمد کیسے ہوگا، اور یہ اس میں لیگل پہلو کیا ہے؟ ابسینشیا میں یہ کیونکہ سزائیں ہوئی ہیں، اور ان کو واپس لانے کے حوالے سے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ پہلے میں آپ کو ابسینشیا کے حوالے سے بتا دوں کہ ٹرائل ان ابسینشیا کا کنسیپٹ یہ صرف پاکستان میں کوئی نیا نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ رائج ہے. یہ پوسٹ ورلڈ وار 2 یہ شروع ہو گیا تھا کام، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. نیورمبرگ میں پہلا یہ ٹرائل ان ابسینشیا ہوا، انٹرنیشنل ملٹری کورٹ وہاں پہ اسٹیبلش کی گئی تھی، اور جو اس جنگ میں ملوث لوگ تھے جنہوں نے جنگی جرائم کیے تھے تو انہیں ان میں سزائیں ہوئی. اور پھر جو ویتنام وار تھی، ویتنام وار کے بعد ایک وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ رسل ٹریبونل قائم ہوا اسٹاک ہوم میں 1967 میں، اور اس نے جو امریکن لیڈرشپ تھی تو اس کے خلاف پروسیکیوشن ہوئی اور انہیں سزائیں دی تھی. وہ علامتی تھا، وہ کسی گورنمنٹ کا نہیں، لیکن پوری دنیا سے انہوں نے سیدھا لوگوں کو اکٹھے کیے. مقصد یہ تھا کہ آپ نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے ویتنام پہ چڑھائی کر کے، تو لہٰذا انہیں وہاں پہ علامتی طور پہ سزائیں دی گئیں. یہ تو ٹھیک ہو گیا. راجہ خالد صاحب یہ بتائیں کہ اب سزائیں تو سنا دی گئیں، عمل درآمد کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تو دونوں بیرون ملک میں مقیم ہے دونوں اشخاص مجرمان. جی ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ
اگر کوئی پاکستانی پاکستان سے باہر پاکستان کے خلاف جرم کرتا ہے، پاکستانی ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ اس نے پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف جرم کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو پھر یہ ہے کہ اسے چارج کر کے سزا دے کے، جس طرح انہیں سزا ہوئی، تو آپ انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ ایشو کرتے ہوئے انٹرپول کے ذریعے اپنے ملزمان کو پاکستان منگواتے ہیں، اور انگلینڈ کے ساتھ پاکستان کا ٹرانسفر آف اوفینڈر آرڈیننس وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے خاور مانیکا نے جو دعویٰ کیا ہے اس پر، اپنے اینالسٹ کی رائے اور اپنے مہمان حضرات کی رائے۔ ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون۔ ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے سابق شوہر خاور مانیکا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی نے عدت میں نکاح کیا تھا، اور یہ اب سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں چونکہ یہ پرسنل معاملہ ہے، اب عدالتوں میں آ گیا ہے، تو اب یہ ہماری بھی ڈومین ہے کہ ہم اس پر ذکر کریں، چونکہ پہلے تو ہم تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، پرسنل چیزیں تھیں، لیکن اب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ خواجہ متین صاحب، خاور مانیکا نے پہلے اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی، اب بول رہے ہیں، کسی کے پریشر میں آ کر بول رہے ہیں؟ یہ تو پھر اللہ پاک ہی جانتا ہے، کسی کے کہنے پر بول رہے ہیں، خود آگے، لیکن دیر آئے درست آئے۔ وہ جب بھی آئے ہیں ان کے ساتھ ایک واقعہ بڑا، یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے لوگ خواتین طلاقیں لے کر اپنی مرضی سے شادیاں کرتی ہیں، لیکن جس طرح یہ شادی ہوئی ہے، یہ میرے خیال پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس کے نواسے پوتے پوتیاں خاتون، اور وہ ایک پیرنی ہو اور ان کے گھر جائے ان کا مرید، پھر ان سے تعلق قائم کرے۔ اب وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں، پہلے ایک کیونکہ یہ نکاح بھی جس کی بار بار سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ دوران عدت ہوا ہے، جی، اس پہ کچھ شہری بھی انہوں نے بھی رجوع کیا تھا عدالت سے، تو عدالت نے اس کیس کو ختم کر دیا تھا کہ آپ کا ختم نہیں کیا، انہوں نے واپس لے لیا تھا 2 روز پہلے۔ آج جو ہے لینا دینا نہیں ہے خاور مانیکا خود سول کورٹ اسلام آباد میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو لوگ عام شہری تھا اس کا کوئی اس کیس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب جبکہ ان کے سابق خاوند بشرا بی بی کے، ٹھیک ہے، وہ چلے گئے ہیں عدالت میں، انہوں نے جو ثبوت پیش کیے گواہان کے نام بھی دے دیے، اور نکاح خان کو گواہ میں رکھا ہے۔ جب نکاح خان یہ بات کہہ دے گا کہ طلاق کب انہوں نے دی، وہ چیزیں کب ہوئیں، تو اب وہ گئے ہیں، انصاف تو عدالتوں نے فراہم کرنا ہے، لیکن ان کا رائٹ ہے وہ جائیں، کیوں نہ رجوع کریں عدالت سے۔ ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں یہ اخلاقی طور پر میری لائف میں ایک المیہ ہے، اس میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک 60-65 سال کی سوسائٹی میں اس قسم کا ہم نہیں سمجھ سکتے، میں نے کہیں پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ رائے صاحب، اب یہ آپ کی لائف میں بھی جو وکالت کی لائف ہے اس میں بھی ایک ڈیفرنٹ کیس ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی سول کورٹ میں یہ معاملہ تھا، ایک عام شہری نے درخواست دی تھی اور وہ انہوں نے واپس لے لی، اور اب خاور مانیکا خود گئے ہیں اور اس میں انہوں نے سیکشن 496 کی 34 ہے اور بی 496 ہے اور دیگر جو دفعات ہیں ان کا حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہماری سابقہ وائف ہیں، بیوی ہیں، ان کا یہ جو عدت میں نکاح ہوا، عدت کا جو مدت تھی اس سے پہلے نکاح ہوا ہے، انہوں نے اس پر دونوں جو سابق جو وزیر اعظم ہیں ان کو بھی اور اپنی جو زوجہ ہیں سابقہ ان کو بھی سخت ترین سزائیں دینے کی درخواست کی ہے، اور اس میں گواہ بھی دیے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں، اب یہ جب خود وہ پیش ہو گئے ہیں تو یہ معاملہ اب کافی سنجیدہ ہو گیا ہے؟ دیکھیے، میں ان تینوں کرداروں کو انتہائی مشکوک کردار سمجھتا ہوں، تینوں مشکوک کریکٹر کے مالک ہیں۔ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ ایک طرف ریاست مدینہ کا راگ الاپا جا رہا تھا، لوگوں کو ایک کنسپٹ دیا جا رہا تھا، حضور کے دور کی باتیں کی جاتی تھیں، اور دوسری طرف اس طرح کے گل کھلائے گئے۔ میں زیادہ اس پہ کیا تبصرہ کروں، لیکن جو لیگل بات ہے وہ یہ کہ قانون یہ کہتا ہے، جو ہمارے فیڈرل شریعت کورٹ اور باقی کورٹس کے فیصلے ہیں، کہ اگر عدت پیریڈ کی کمپلیشن سے پہلے کوئی خاتون نکاح کر لیتی ہے کسی مرد کے ساتھ، تو ان کا جو یہ ہوگا تعلق ہوگا، یہ غیر قانونی نہیں بلکہ ناجائز تعلق ہوگا، غیر شرعی ہوگا، یہ illicit ریلیشن ہوگا، غیر شرعی ہوگا۔ تو اب اس سے آپ اخذ کر لیں کہ ان کا جو تعلق رہا، جس طرح کہ انہوں نے کہا بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ ان کا جو تعلق تھا وہ illicit تھا، وہ ناجائز تعلق تھا۔ تو
اب وہ دیر سے بولے اور باقی میں اس کے سارے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہوا کہ یہ بھی شریک جرم رہے، اور اس دوران جو حکومت تھی سو کال، میں نہیں، یہ بھی مناسب نہیں لگتا کہ ریاست مدینہ کا ساتھ نام آئے، تو جو اس کے دعوے دار تھے، ان کی جو گورنمنٹ تھی، اس کے یہ بھی بینیفیشری رہے، تو اب انہیں ہوش آیا۔ لیکن یہ ہوتا ہے جو قیامت کا منظر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب قیامت میں وہ کہا گیا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، آپ کے کان گواہی بولیں گے، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان وہ گواہی دے گی، تو اسی طرح کا منظر ہے کہ جو ان کے دائیں بائیں تھے، جو کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ وہ کنیکٹ کرتے تھے، وہ سارے آج گواہوں کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں یہی تبصرہ کروں گا رائے صاحب ایک آپ سے تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے، ایک اور بتا دیں، یہ خاور منیکا کے جو الزامات ہیں سارے، میں انٹرویو کوئی کی بات ہی نہیں کر رہا، میں جو کورٹ میں انہوں نے پیش کیے درخواست کی ہیں، اگر یہ ثابت ہوتے ہیں تو ان کی کیا سزائیں ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ کوئی قانون کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا، وہی سزا ہے جو ایڈلٹری کی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اگر اسلامی قانون پہ جائیں گے تو جو شادی شدہ مرد ہے اور شادی شدہ عورت، تو وہ تو ظاہر ہے اس کی سزا آپ کو پتہ ہے کہ سنسار ہے، اور باقی کوڑے ہیں، اور تعزیری سزا بھی ہے۔ تو اگر پینل کوڈ میں کیا آپ کے جو پینل کوڈ میں کیا؟ پینل کوڈ میں یہ عمر قید بھی ہے، یہ 14 سال بھی ہے، 10 سال بھی ہے، لیکن 7 سال سے کم نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے۔ اور اب چونکہ آج خبریں آئیں ثناء اللہ خان صاحب کے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کیا، اور انہوں نے اپنے عہدوں کی تضحیق بھی کی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا، پوری قوم کا ہوتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو صدر کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی جب آصف علی زرداری صدر تھے تو ان کے خلاف کیسز تو ضرور تھے، لیکن ان کو امیونٹی، تو جب تک عارف علوی صدر ہیں تو ان کے خلاف تو کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ اس قسم کی ان ناؤن قسم کی جب درخواستیں آتی ہیں نا عام شہری کی طرف سے، تو وہ پھر مشکوک ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو باتیں اس میں کی گئی ہیں وہ باتوں پہ آپ بحث ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کئی قانون تھے جو انہوں نے واپس بھیج دیے، ان پر سائن نہیں کیے۔ پھر الیکشن والا جو کیس تھا سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ پڑھ لیں، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ غیر آئینی اقدامات کیے گئے ہیں۔ یا جو تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد کا کیس تھا، وہ سابق چیف جسٹس کی کورٹ میں، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ یا فائز عیسیٰ، جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا، انہوں نے بعد میں عمران خان نے بھی غلطی تسلیم کی کہ جی میرے سے غلطی ہوئی، لیکن صدر پاکستان نے وہ کیس بھیجا، تو اس میں بھی یہ چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ اس درخواست میں یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کے ریاست کے صدر نہیں بنے، وہ اس وقت ایک جماعت کے صدر بنے۔ تو چیزیں تو ہیں بہت ساری، اور یہ بدقسمتی ہے، یہ ماضی میں بھی یہ ہوا ہے، جو ہمارے صدر بناتے ہیں سیاسی جماعتیں بناتی ہیں، لیکن جب وہ صدر پاکستان بن جاتا ہے تو پھر ان کا پارٹی سے، دیکھیں وہ ہمیشہ جب بھی کوئی صدر پاکستان بنتا ہے تو وہ پہلا کام کرتا ہے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہے، پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیتا ہے۔ لیکن جب وہ صدر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنے پارٹی ہیڈ کو، جس طرح عارف علوی صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی میں عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا، تو ماضی میں بھی ہوا ہے۔ نون لیگ نے جو صدر بنائے وہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے تھے۔ چلو وہ تو یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں، لیکن کئی صدر جو ہے نا وہ بغاوت بھی کرتے رہے ہیں، جیسے فاروق لغاری صاحب ہیں، جی ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جماعتوں کی بات نہیں، بلکہ ان کو ہی جنہوں نے ان کے بنایا انہیں صدر، ان وزراء اعظم کو ہی گھر بھیج دیا۔ لیکن یہ جو ایلیگیشن لگائی گئے ہیں، ایک تو یہ کوئی شہری ہیں، کوئی غلام مرتضیٰ نامی، جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، میرے جن کو بالکل ٹھیک کہا ثناء اللہ صاحب نے کہ ان درخواستوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا، کوئی اس لمبا نہیں چلنا ہوتا، لیکن اس کو بہرحال جو ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں اب سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گی اگر وہ دلائل دیں اپنے، لیکن وہ استثنائی۔ لیکن خواجہ صاحب یہ الیکشن 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ چیزیں آنا، نگران وزیر اعظم کے خلاف بھی ایک اپلیکیشن آئی ہے، وہ میں کہتا ہوں کئی ایسے، یہ اس کی وجہ آپ یہ سوچنے کوئی سیاسی جماعت گئی ہو، کوئی اور کوئی اسٹیک ہولڈر گیا ہو، یہ میں نہیں سمجھتا ہے۔ سیاسی جماعتیں تو آپ کو پتہ ہے، نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی ڈیمانڈ کرتی رہی ہے ماضی میں، نہیں اب نہیں کر رہی،
اب وہ مطمئن ہے ساری جماعتیں عارف علوی کو تقریباً تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اپنا صدر تسلیم کر لیا ہے. کرنے میں کیا اور حرج ہے سن جی؟ لیں، 8 فروری کو اور میں الیکشن آپ ہوں گے. کو ایک اپنے تجزیے کی بات بتاتا ہوں. یہ نئے وزیر اعظم جو آئیں گے منتخب ہو کر 8 فروری کو، اگر انتخابات ہوتے ہیں ہوں گے انشاءاللہ، تو اس سے حلف بھی صدر مملکت عارف علوی ہی لیں گے. وہ تو آپ وہ تو گھبرائیں ان کا نا، اختیار ہے. ان جو پٹیشن سے نہیں گھبرانا آپ نے، بالکل نہیں میں معاملات بالکل طے ہیں. وہ صدر انہوں پاکستان نے نہیں گھبرا الیکشن رہے تو کمیشن میں کے کیا ساتھ 8 فروری کی تاریخ طے سر کی ایک ہے. ہی راستہ ہے، وہ اپنی رضا سے استعفیٰ دے کے چلے جائیں تو ہے. اس کے علاوہ اس لیے آپ نے پٹیشن سے گھبرانا نہیں ہے. نہیں یہی آنے والے وزیر اعظم سے حلف لیں گے اور کابینہ سے بھی حلف لیں گے. خواجہ صاحب ٹائم کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بس دائر کرنے اس طرح کی درخواستیں شکوک و شبہات تو پیدا کرتی ہیں. یہ بات بالکل درست ہے آپ کی، لیکن مجھے ان میں کوئی جان شان نظر نہیں آتی. یہ آئندہ سیٹ اپ آنے تک، ان کی مدت تو ویسے یعنی طور پر ختم ہو چکی ہے، یہی صدر رہیں گے. اور ابھی وہ گڑبڑ بھی نہیں کر رہے، ابھی بالکل خاموش ہیں اور بالکل تو ماضی میں گڑبڑ کرتے رہے. گڑبڑ کی ہے انہوں نے 100% جو اسمبلیاں تحلیل کی ہیں. چیف جسٹس جو قاضی فیضی صاحب نے جو بات کی ہے وہ چھوٹی بات ہے. جس سے بغال بھی کہہ گئے تھے اپنے کہ آپ نے یہ جو جرم کیا ہے، جو اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ایک طریقے عدم اعتماد کی موجودگی میں غیر عینی کام کیا ہے. آرٹیکل 6 کی بات کی ہے انہوں نے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑے ادارہ ہے جو ہمارا جو احتساب کا ادارہ ہے، جو انہوں نے کی ہے، جو لا انفورس کرنے والا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بات کی ہے. معمولی بات نہیں ہے. لیکن ابھی صدر صاحب بالکل اچھے بچوں کی طرح کام کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے میرے خیال میں. لیکن فیصلہ بہرحال سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک لے رہے ہیں، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے آزاد جموں و کشمیر کی، اور ہمارے ساتھ پرائم منسٹر آزاد جموں و کشمیر بھی موجود ہوں گے. ابھی ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون. ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اور اب ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں آزاد جموں و کشمیر کی، چونکہ وہاں پر قیادت تبدیل ہوئی ہے. ایک بڑا سٹرکٹ پرائم منسٹر وہاں پر آیا ہے جس نے مافیاز کو نکیل ڈالی ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ وہ موجود بھی ہیں. چودھری انوار الحق آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سر بتائیے گا کہ چونکہ انڈیا میں انتخابات ہو رہے ہیں اور مودی سرکار کو ایل او سی ہمیشہ سے ایڈونچر کرتی رہی ہے، اس مرتبہ آپ کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، چونکہ گزشتہ انتخابات کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مودی سرکار ہمیشہ پاکستان میں جارحیت کو ہوا دیتے ہوئے ایل او سی پہ تو ایک بیانیہ گھڑتی ہے جس کی بنیاد پر وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرتی ہے. لیکن الحمدللہ مسلح افواج پاکستان اور آزاد کشمیر کے شہری کسی بھی ایسے ایڈونچر کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور اگر اس مرتبہ ایل او سی کو ہاٹ کرنے کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اچھا چوہی صاحب، آپ نے بتایا کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں یہ تاریخ رہی ہے، ایل او سی پر ہمیشہ بھارت شرارت کرتا ہے اور اپنا وہاں پر ایک بیانیہ بناتے ہیں پاکستان سے کشیدگی کر کے. اور آپ نے کہا کہ ہماری تیاری بھی اس طرح کی ہے، تو اس کو توڑ کے حوالے سے، بے نقاب کرنے کے حوالے سے، خاص کر بی جے پی کو، آپ کی جو قیادت ہے آزاد کشمیر کی خاص کر، یا وہاں پر جموں کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کی جو قیادت ہے، وہ کیا لائے عمل اس طرح اختیار کر سکتے ہیں کہ مودی کو اور بی جے پی کو بے نقاب کیا جائے خاص کر انتخابات میں؟ دیکھیے، جہاں تک تو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا تعلق ہے، 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک جو وہاں پہ ایک پوری وادی کو ایک حکومت خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے تو جو بین الاقوامی سطح پر جتنے بھی فورمز ہیں، اقوام متحدہ سے لے کر OIC تک، یورپین یونین تک، وہاں پہ کشمیری وفود بھی انٹریکٹ کرتے ہیں. اور چونکہ یہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ ہے یہ بھی اس سلسلے میں اپنا نمایاں کردار ادا کرتی ہے، تو اس حوالے سے تو کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کو مزید تیز کیا جائے گا. جہاں تک انتخابات کے حوالے سے اسپیسیفکلی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو ابھی گزشتہ انتخابات میں تو یہ بات تسلسل سے سامنے آ رہی ہے کہ ایک جنگی جنون بھارت میں پیدا کیا جاتا ہے انتخابات کو جیتنے کے حوالے سے، اور لامالا اس میں معصوم اور بے گناہ انسانی جانیں وہ ان کا بھی ضیاع ہوتا ہے. لیکن اس مرتبہ اگر ایسی جارحیت کی گئی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دفعہ یہ کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے، یہ
کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ LOC پہ ایک بھارتی طیارہ گرایا گیا اور اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں سے جو وہ مونچھوں والی چیز پکڑی گئی. پھر جارحیت کا جواب دینے کے لیے الحمدللہ مسلح افواج پاکستان بھی اور کشمیری قوم بھی پوری طرح تیار ہے. چودھری صاحب، آپ کی جو آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس پر بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں جب سیاسی ماحول تبدیل ہوتا ہے، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پر ارلی الیکشن ہونے جا رہے تھے، 9 اگست کو حکومت توڑ دی گئی تھی چند دن پہلے. تو ہوتا یہی ہے کہ جو ہسٹری رہی ہے کہ بلوچستان آزاد کشمیر میں بھی پھر تبدیلی آتی ہے. ماضی میں بھی یہ ہم نے دیکھا ہے اور ابھی بھی اس قسم کی افواہیں ہیں کہ شاید آزاد کشمیر میں بھی ارلی انتخابات کی بات ہو اور اسمبلی توڑ دی جائے اور دوبارہ سے انتخابات ہو اور نئی جو قانون ساز اسمبلی ہے وہ وجود میں آئے. تو آپ ایز اے کیونکہ پرائم منسٹر ہیں اور آپ کا جو 6 ماہ کی گزشتہ کی ہم کارکردگی دیکھتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کوئی سیاسی اقدامات ہو سکتا ہے اور اس سے نمٹنے کے حوالے سے آپ کی حکومت تیار ہے اس بارے میں؟ جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جی چونکہ پاکستان میں الیکشن ہے تو یہاں بھی دوستوں کے الیکشن کی خواہش ہے، تو وہ صرف وہ سیاسی یتیم اور بے روزگار یہ چاہتے ہیں اسمبلی کا خاتمہ، یا ان کو ایسے خواب دن میں نظر آتے ہیں کہ جو اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، یا ایک آدھ جو کوئی اسمبلی کے اندر بھی ہے وہ بھی وہ سیاسی یتیم یا بے روزگار ہیں کہ جن کا اس سے قبل سرکاری طور پر وظیفہ لگا ہوتا تھا، اور موجودہ حکومت نے چونکہ بددیانتی اور کرپشن کو آئینی ہاتھوں سے روکا ہے، تو جتنے اس کے متاثرین ہیں، ایک یہ انجمن متاثرین ہیں جو کرپشن ہے، یہ ان کی شاید یہ خواہش ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری نہ کر پائے اور قبل از وقت توڑ دی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن میں خواب دیکھنے والی بات ہے، اور ایسی سوچ رکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر اسمبلی اپنی آئینی مدت 5 سال پوری کرے گی، اور مجھے تو ایسی کوئی صورت دور دور تک نظر نہیں آتی کہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم کی سوچ یا خواب و خیال میں بھی کوئی ایسی بات ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کو تحلیل کیا جائے. اس کو عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئین آزاد کشمیر کے تحت میں نے جو حلف اٹھا رکھا ہے اس کی نگرانی کرتے ہوئے میری پوری یہ خواہش ہوگی اور کوشش بھی ہوگی کہ یہ آئینی مدت پوری کی جائے. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ جو سابق وزراء اعظم ہیں 2، ان کی طرف سے کچھ بیانات آئے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ یہ جو دور حکومت ہے یہ دجالی دور حکومت ہے، اور کچھ آپ کی ذات پر بھی حملے کیے گئے ہیں سابق وزراء اعظم کی طرف سے. ایک تو آپ کی اتحادی جماعت کے شخصیت ہے وہ بھی ایسا کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ واقعی یہ دجالی دور حکومت ہے؟ دیکھیے، چونکہ آپ نے یہ سوال پوچھ دیا ہے، مناسب تو نہیں ہے کہ کسی نشئی یا کسی چرسی کی بات کا جواب کسی فورم پہ دیا جائے. لیکن چونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو نظام حکومت ہے اس میں ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے. یہ نہ تو کوئی جوک ہے اور نہ ہی اسے ایسا کرنے کی سمجھنے کی کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے. اب جن 2 ہستیوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ان کو تمغہ حسن کارکردگی آزاد کشمیر کے عوام نے دیا ہے، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ پھر ان کا کیا اثر ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو جس جہاز میں بیٹھے ہیں اسی کو ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں. ان میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ جس اسمبلی کی تحلیل کے وہ خواب دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے دلیری کریں اور اس اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیں. پھر آپ کی کارکردگی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کیونکہ آزاد کشمیر کی جو بجٹنگ ہوتی ہے ساری فیڈرل گورنمنٹ سے جو فائننسنگ ہوتی ہے اسی پہ چلتی ہے. آپ نے ایک روز قبل پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی ہے، نگران وزیر اعظم سے، چیف سیکرٹری کے ہمراہ. تو ایشو ہیں کہ آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ فنڈنگ کے آپ کو جو بجٹ الوکیشن ہے وہ پوری طرح مل رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی بھی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، اور اطلاعات بھی ہیں کہ وہ صورتحال نہیں ہے جو ماضی میں ہوتی تھی. بجٹنگ کے حوالے سے آپ کو مشکلات کا سامنا ہے. اس حکومت میں 6 ماہ تک میرے وزرائے کرام تو موجود تھے، لیکن چونکہ اتحادی حکومت تھی تو اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے گزشتہ وزیر اعظم جاتے ہوئے ایک سیاسی لینڈ مائن بچھا گئے تھے کہ جی میرے لیے تو وزراء بنانے کی تعداد میں کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن جب 2.5 سال بعد میری حکومت کے 5 سال پورے ہو جائیں گے تو آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ 16 وزراء سے زیادہ نہیں رکھ سکتی. تو یہ بنیادی طور پر سیاسی بدنیتی تھی، اور بعد میں ان کو اس کا ادراک ہوا تو انہوں نے خود بھی اس کے حق میں ووٹ ڈالا. تو کچھ عرصہ تو مجھے لگ گیا کہ آئینی اصلاحات لانے میں،
اس کے بعد اتفاق رائے پیدا کرنے میں 1.5-2 ماہ کا عرصہ لگا. تو اس عرصے میں 28 محکموں کی وزارت اللہ نے اس امتحان میں مجھے سرخرو کیا کہ اس 28 محکموں کے آزاد کشمیر کے قلمدان، یہ بھی ایک تاریخ ہے، کوئی اگرچہ آنے والا مورخ فیصلہ کرے گا کہ یہ کوئی بہتر تاریخ تھی یا بہتر تاریخ نہیں تھی، لیکن الحمدللہ ٹرانسپیرنسی کا یہ عالم ہے کہ تقریباً 23 یا 24 ارب روپیہ 28 وزارتوں میں خرچ ہوا. میں موٹی موٹی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کسی ایک اخبار میں ایک ٹیڈی پیسے کی بھی بددیانتی کی سرخی نہیں ملی. اور یہ میرا چیلنج ہے گزشتہ دنوں میں آزاد کشمیر. جی صاحب، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ماضی کی بات کر رہا ہوں. ماضی میں جو آپ سے پہلے وزیر اعظم تھے انہوں نے کروڑوں روپے کے سیکرٹ فنڈ یوز کیے، کوئی آپ نے کارروائی ابھی تک نہیں کی. وہ باتیں اخبارات میں بھی آتی رہی ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ کسی کی خواہش یا خبر پہ نہیں کی جا سکتی ہے. گاڑیوں کے استعمال کی بھی چیزیں تھیں، خاص کر سیکرٹ فنڈ کا بہت زیادہ یوز ہوا تھا. میری عرض سن لیں، لیٹ می رسپونڈ. قانونی تھا یا آپ سیاسی گزاری کا اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا تحمل سے مجھے جواب دینے کا موقع دیں گے تو پھر آپ کے سوال کی تشنگی دور ہو جائے گی. جو جتنے بھی جو اخراجات تھے گزشتہ وزیر اعظم نے کیے یا ان کی حکومت میں ہوئے یا اس سے پہلے بھی ہوئے، تو وہ تقریباً 7 ارب کے اخراجات تھے، 700 کروڑ کے، جن کی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے منظوری نہیں دی. اس کے بعد ان میں مختلف انکوائریز کا مرحلہ تھا جو جاری ہیں. لیکن آزاد کشمیر کا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں احتساب کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے. جو موجودہ قانون ہے وہ ٹوتھ لیس ہے. اسے گزشتہ وزیر اعظم نے گزشتہ سے بھی پیوستہ وزیر اعظم نے اس کو اس لیے ٹوتھ لیس کر دیا کہ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو انہوں نے 5 سال کی کارکردگی کی ہے اس میں وہ اور ان کے 2-3 وزراء ایسے تھے کہ جو میگا کرپشن سکینڈلز میں ملوث تھے، تو وہ جاتے ہوئے اس احتساب کا بھی جنازہ نکال کے چلے گئے. اب اس احتسابی قانون کو تینوں اتحادی جماعتوں کی رضامندی کے بغیر درست نہیں کیا جا سکتا. آپ نے کہا کسی اخبار میں کوئی سکینڈل نہیں چھپا، لیکن کچھ اخبار نویس یہ خبریں بھی لگا رہے ہیں کہ ان کو آپ کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کی جو کارکردگی 0/0 ہے وہ تجزیاتی رپورٹس ہیں، لیکن کوئی سکینڈل واقعتاً نہیں آیا. اور اس طرح کی اور بھی ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ بھی آپ کے خلاف آئی ہے کل کے اخبار میں. دیکھیے 2 منٹ آپ سے لوں گا، اپنی کارکردگی کو 60 سیکنڈ میں قوم کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں 20 اپریل کو بنا، میں نے اوتھ لیا وزیر اعظم کا، اور 20 نومبر کو تقریباً مجھے 7 ماہ ہو گئے. 7 ماہ میں صرف آزاد کشمیر میں روڈ انفراسٹرکچر میں آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 11 ارب روپے کی خطیر رقم، جس میں نصف سے زیادہ خرچ ہو چکی ہے اور نصف سے زیادہ انشاءاللہ تعالی جو باقی رہ گئی ہے وہ 31 دسمبر سے پہلے خرچ کر دی جائے گی. 11 ارب کا پورٹ فولیو اور 816 کلومیٹر ابھی تعمیر کشمیر پروگرام میں، اور پیچھے کشمیر ڈیولپمنٹ جو پروگرام تھا اس میں. یہ 2 پروگرامز تھے جن میں 11 ارب روپیہ خرچ کیا گیا. ہیلتھ کے شعبے میں 3 ارب روپیہ، جس میں آزاد کشمیر میں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر. پرائم منسٹر اے جے کے چودھری انوار الحق ہمارے ساتھ موجود تھے. یہیں پر آپ سے وقت ہوا ہے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت سارے نئے تجزیے، بہت سارے نئے تبصرے اور نئے موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.